अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आज की क्लास को, आज के सेशन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम इल्म हासिल करने लगे हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में मज़ीद जानने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हमारे लिए इल्म नाफी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ आज बैठना, ये सुनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा लीजिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इसके बदले जन्नतुल फिरदौस के बागों में जो है वो जगह फरमाए। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के रोज जो है वो हम हौज़े कौसर पर जो है उनसे मुलाकात हो, हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का जो है वो जाम पिए। हम लास्ट क्लास में शेब अबी तालिब की घाटी में जो बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब की जो महसूरी हुई, उसके हवाले से हमने लास्ट क्लास में जो है वो हमने स्टडी किया। उस वाक़े को हमने देखा। एक ऐसा वाक़या है कि इसमें से मैं और आप अपने लिए बहुत सारे जो हैं वो लेसन्स जो हैं वो उसमें से हम ले सकते हैं। कुछ चीज़ों की तरफ हम देखते हैं। कुरैश के लोगों ने बनु हाशिम का बायकॉट क्यों किया था? हम जानते हैं उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि वो प्रेशर डालना चाहते थे बनु हाशिम पर कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन देने से जो है वो बाज आ जाएं। वो चाहते थे कि बनु हाशिम उनके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हट जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले कर दें। बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब के कबीलों ने ऐसा करने से इनकार किया और एज अ रिजल्ट उनके मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों तरह के अफराद को हौलनाक मसाइब का सामना करना पड़ा। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हसास तबीयत के मालिक थे, दूसरों का दर्द महसूस करने वाले, उनके दुख दर्द में तड़पने वाले, कमजोरों का बोझ उठाने वाले, यतीमों मिस्किनों की मदद करने वाले, बेकसों का सहारा। ऐसे में ये दौर जो है, खासकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना टफ होगा। कुरैश की डिमांड क्योंकि सिर्फ यही थी ना कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बनु हाशिम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दें। मेरी आवाज बीच में से मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि अम, कुरैश की डिमांड जो है वो बनु हाशिम से क्या थी? वो सिर्फ यही थी ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन से बनु हाशिम जो है वो दस्तबरदार हो जाएं। तो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स थे, जैसे सेल्फलेस इंसान थे, तो उनके लिए आसान था कि वो खुद अपने आप को कुरैश के हवाले कर दें। लेकिन कुरैश को इन रियलिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मसला नहीं था। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले अपनी कौम की आंखों का तारा थे, सादिक और अमीन थे। उनको असल मसला किससे था? कुरैश को। उनको तो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से, उससे उनको झगड़ा था। वो तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम पहुंचा रहे थे वो तो उसके दुश्मन थे। इस्लाम का पैगाम, कुरान की दावत, बंदों का अपने रब से ताल्लुक जोड़ना, अल्लाह की तालीमात उसके बंदों तक पहुंचाना, ये हक, ये इतना प्रेशियस, इतना अहम है। इसकी तरफ बुलाना इतना नेसेसरी है, इतना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी और बड़ी से बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़े तो इट्स वर्थ इट। लोगों की दिल छलनी करने वाली बातें सुनना, उनके तंज सहना, मजाक और इस्तेहजा, मौकरी का सामना करना, जख्म खाना, खून का बहना, ये सब चीजें यकीनन बहुत तकलीफदेह हैं। लेकिन अपनी ही कौम के लोग आपके बीवी बच्चों, कबीले वालों का बायकॉट करें, मिलना जुलना छोड़ दें, आपके अपनों के कारोबार और तिजारत ठप हो जाए,
बाइकॉट की वजह से लोगों को फाके करने पड़े, भूख मिटाने के लिए पत्ते खाने पड़े, बच्चे रात को भूख से बिलके। ऐसे सब में हक पर साबित कदमी दिखाना मामूली बात नहीं। बड़े बड़े लीडर्स जब अपनों पर चोट पड़ती है तो बैक ऑफ कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से 1 इंच पीछे ना हटे। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही फरमा चुके थे कि अगर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद ही क्यों ना लाकर रख दिया जाए, मैं तबलीग हक का फर्ज अदा करने से पीछे नहीं हटूंगा, यहां तक कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब फरमा दे या मैं इस राह में खत्म हो जाऊं। और कुरैश ने यानी इन रियलिटी ऐसा ही किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर सूरज और चांद ला के रख दिए। ऐसे में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटर्मिनेशन, उनकी कन्विक्शन, ये इसका क्या राज है? ऐसी डिटर्मिनेशन इंसान में आती है जब अपने मकसद पर पूरा यकीन हो इंसान को, उसके सच और हक पर होने से ऐसी डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन जो है वो पैदा होती है। सो वी कैन इमेजिन द पेन ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस कर्ब और तकलीफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 सालों में जो है वो गुजरे होंगे। अपने प्यारों के दरमियान रहते हुए अपनी आंखों से दिन रात उनको सफर करते हुए देखकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को पिछले 14-15 माह से सफर करते हुए देख रहे हैं, खाने की एक एक लुकमे और पानी के एक एक घूंट के लिए तड़पता देख रहे हैं। कैसे हमारे कलेजे मुंह को आते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह उनकी सफरिंग खत्म हो जाए। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकलीफ, ये दुख 3 साल तक जो है वो सहते रहे। हक के रास्ते में यूं भी कुर्बानी देनी पड़ती है। जितना बड़ा इनकलाब, जितना बड़ा चेंज लाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हो, उतनी ही बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। लोगों की मुखालफतें और अपनों के दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दावत दीन का काम बुज़दिलों के करने का काम नहीं। और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा बहादुर थे। ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, ताकि मैं और आप अपने रब से जुड़ें, उसकी रजा जाने, उसकी रहमतों और जन्नतों में दाखिल हों, उसकी नाराजगी और उसके अजाब से बचें। हम इन कुर्बानियों की कदर करने वाले हों, इस दीन, इस ईमान की वैल्यू पहचानने वाले हों, इस हक के कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाने में अपना हिस्सा डालने वाले हों, और फिर इस रास्ते में जो मुश्किलात आए उनके ऊपर, इस हक के ऊपर साबित कदमी दिखाने वाले हों। अल्लाह की मदद के भरोसे पर उसकी रजा के लिए हम आगे बढ़ने वाले हों। और जब बंदे साबित कदमी दिखाते हैं तो रब मदद भी फरमाता है, और ऐसे तरीकों से मदद फरमाता है कि इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है। हम इस बायकॉट के इंसिडेंट्स में ही देखें कि जब कुरैश ने बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब कबीलों का बायकॉट किया तो इन दोनों कबीलों ने मक्का के बाहर शेब अबी तालिब में पनाह ली। आप इमेजिन करें कि मक्का की जो फिजा है, उसकी जो इन्वायरमेंट है वो कितनी हॉस्टाइल हो गई होगी। किस कदर प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा होगा, किस कदर तसादुम और खून खराबे का खदशा होगा कि बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब को अपने घर बार छोड़कर एक बंजर जमीन में, सहरा में, एक घाटी में पनाह लेनी पड़ी। और फिर कुरैश ने उनको उसमें महसूर कर दिया। किसी दूसरे कबीले से कोई रिश्तेदार ना उनको विजिट कर सकता था और ना उनको खाना या पानी जो है वो पहुंचा सकता था। लेकिन
بنو ہاشم اور بنو مطلب کے قبیلے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ انسان کے دل جو ہیں اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خونی رشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیا رکھی ہے؟ محبت رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے۔ تو قبیلے، یعنی اگر ہم قبیلوں کو یعنی اگر براڈلی ڈیفائن کریں، ہم سمجھیں تو قبیلے کیا ہوا کرتے تھے؟ یہ ایک طریقے سے ایکسٹینڈڈ خاندان ہوا کرتے تھے، فیملی ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ خونی رشتوں کے لیے اندر کے درمیان جو ہے وہ یہ محبت کا، رحم کا تعلق جو ہے وہ ڈالا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی ایڈوائز کیا ہے، تنبیہ کی ہے، ان کو بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے کہ میں اور آپ بھی جو ہیں وہ اپنے رحمی رشتوں کو، اپنے بلڈ ریلیٹیوز کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے فیملی والے لوگوں کو ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کی راوی ہیں، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی خونی رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کو توڑ لے گا۔ اور یہ جو رحمی رشتے ہیں، اگر آپ خاص طور پہ اس زمانے میں دیکھیں جس سینیریو میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس بات کو کہہ رہے ہیں، تو رحمی رشتوں کے اندر اس زمانے میں کافر اور مسلم سب شامل تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو اذیتیں دے رہے تھے، اس دعوت حق کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ تو ایسے میں یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایسا کیا۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کس قدر امپورٹنٹ ہے رشتوں کو، رحمی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ جوڑنا، اور ان کو توڑنے سے جو ہے وہ گریز کرنا۔ ایک اور موقع پر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہوں کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، یعنی خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جان رہے ہیں، ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوں، ہم اپنے رشتوں کو جو ہے وہ، ہم خواتین ہیں، ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، اس امت کے اتحاد میں ہم جو ہے وہ یعنی کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اچھا، اس حوالے سے ہم نے لاسٹ کلاس میں ایک واقعہ ہم نے جو ہے وہ سرسری طور پہ دیکھا بھی تھا، حکیم ابن حزام کے حوالے سے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حرام بن خویلد کے جو ہیں وہ بیٹے تھے، اور یہ حکیم بن حزام جو ہے ان کے حوالے سے ہم نے سیرت کے آغاز میں دیکھا تھا یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص میں یہ شامل تھے نبوت سے پہلے، اور زید بن حارثہ کو بھی انہوں نے ہی خرید کا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کیا تھا، جن کو بعد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ یہ حکیم بن حزام جو ہے، ان کی ہم نیکی دیکھیں گے کہ ان کی جو انہوں نے بھلا کیا، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی،
ہم اس کی برکت دیکھیں گے کہ لیٹر آن جو ہے فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے آئیں گے اور یہ صحابہ کرام کی صف میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے سرسری طور پر ان کا ایک واقعہ دیکھا تھا اس بائیکاٹ کے حوالے سے، بائیکاٹ آف جو شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے، کہ حکیم ابن حزام جو ہیں وہ اپنی پھوپھی جو ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ چوری چھپے جو ہے وہ غلہ پہنچایا کرتے تھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں۔ اور ایسی ہی غلہ پہنچانے کی جو اٹیمپٹ ہے اس کی ایک واقعے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کہ ایک روز حکیم بن حسام نے اپنے غلام کے ہاتھ جو ہے وہ ایک اونٹ پر غلہ جو ہے وہ یعنی اس کو دے کر اور اس سے کہا کہ تم یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو ہے وہ لے جاؤ۔ اچھا، جب جو ان کا غلام ہے حکیم ابن حزام کا، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، تو وہ یہ غلہ جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا شیب ابی طالب کی گھاٹی کی جانب، تو ابو جہل کا جو ہے وہ اس سے سامنا ہوا اور ابو جہل نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہم ابو جہل دیکھتے ہیں کہ ہی از اے ایول مین، اور ہم جہاں سیرت میں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں کہیں کوئی خیر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس کو یہ جو ہے یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی اس نے جو وہ غلام تھا اس کا راستہ روک لیا اور اس سے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بنی ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی پہنچنے دیں۔ اچھا، اتفاق سے ابو البختری جو ہے اس کا وہاں سے گزر ہوا، اور یہ شخص مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نرم دل رکھتا تھا اور اس طرح کا مخالف نہیں تھا اسلام کا جیسا کہ یعنی ابو جہل تھا۔ تو اس کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں افراد جو ہیں ابو جہل اور حکیم بن حزام جو ہیں ان کا جو غلام ہے وہ آپس میں جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تم آپس میں کس بات پر جھگڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو ابو جہل نے واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شیب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص جو ہے، یہ غلام جو ہے، یہ جو حکیم بن حزام ہے، یہ ہم سے بالا ہی بالا جو ہے وہ بنی ہاشم کو جو ہے وہ غلہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابو البختری نے اس پر کہا کہ ختیجہ جو ہے ان کا کچھ گندم جو ہے وہ حکیم بن حزام جو ان کے بھتیجے ہیں ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم بھی لگتا ہے کہ بنو ہاشم کے خیر خواہ ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ تم خیر خواہ ہوتے ہو تو ہوا کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ گندم ہرگز شیب ابی طالب میں نہ پہنچنے دوں گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ابو بختری کو بھی جو ہے وہ جوش آ گیا، اس نے کہا کہ اچھا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم یہ گندم کیسے بنی ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ دونوں کا جو ہے وہ آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ابو البختری نے جو ہے وہ ابو جہل کو پکڑ کر زمین پہ دے مارا، اس کے سر پر اونٹ کی ہڈی ماری اور اس سے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، اس میں سے خون بہنے لگا۔ اور ابو جہل جو ہے وہ پھر یعنی سچویشن جب اس نے دیکھی کہ اس حد تک آگے اسکلیٹ کر گئی ہے تو وہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گیا۔ تو ابو جہل جو ہے وہ نہ اپنے آپ کو ابو البختری کے حملے سے بچا سکا اور نہ ہی حکیم بن حزام جو ہے اس کے غلام کو جو ہے وہ غلہ پہنچانے سے روک سکا۔ اس سب پر مزید شرمندگی کا سبب یہ بات بنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ شیب ابی طالب کے ٹیلے پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اچھا، اب اگر آپ اس پورے سیناریو میں دیکھیں تو ابو البختری کا جو یعنی آپ کو اس کے اندر رول نظر آتا ہے نا، اس کا یعنی جو اس کی ہمدردی کرنا نظر آتا ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ انسانوں کے دلوں میں یہ جو رحم کا جذبہ ہے، یہ ہمدردی کے جذبات جو ہیں دوسرے انسانوں کے لیے، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے جو اس نے انسانوں میں تقسیم کی ہے۔
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نتائج کی پرواہ کیے بغیر، تھریٹس کے باوجود سچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو ہر قوم میں کچھ لوگ برے اور کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ We should reach out to those who are good and open minded. اچھے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں ہم، ان کی سپورٹ حاصل کرنے والے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا ساتھ دینے والے ہوں، مظلوم کے لیے، اس کے حق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے والے ہوں، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈسٹنگوشنگ ٹریٹ رہا ہے، ان کی خصوصیت رہی ہے، اور یہ چیز دلوں کو نرم کرنے والی ہے، دلوں کو فتح کرنے والی ہے۔ ہاؤ ڈڈ اسلام اسپریڈ؟ اسی چیز نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث ہیں اس حوالے سے، کہ دل کی نرمی کے حوالے سے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اہل زمین میں برتن ہیں، اللہ کے لیے اہل زمین میں برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں۔ ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے نرم اور سب سے رقیق دل ہے۔ ایک آدمی کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا دل بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور یہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے نا، اس کے اندر کسی مذہب کی، کسی قوم کی جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے اور نان مسلمز کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نرم کرنے والے ہوں، کیونکہ اہل جنت کی جو ہے وہ پہچان ہی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ نرم دل ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو ہے وہ ایک نہیں کئی احادیث میں اور کئی صحابہ کرام نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے۔ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کی خاص کوالٹی جو بار بار یعنی سیرت کی کتابوں میں مینشن ہوتی ہے وہ ان کی نرم دلی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، ان کی نرم دلی جو ہے اس کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار مینشن کیا ہے۔ کیوں مینشن کیا اللہ رب العالمین نے بار بار؟ تاکہ میں اور آپ بھی جو ہیں وہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لینے والے ہوں، اور میں اور آپ بھی جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے، لوگوں کی مدد کے ذریعے، یتیموں کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ نرم کرنے والے ہوں، اور حق کا ساتھ دینے والے ہوں، مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں، اررسپیکٹیو کہ اس کا کیا ریلیجن ہے اور وہ کس قوم سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نبوت کے یہ جو ہم زمانہ پڑھ رہے ہیں، مکی دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے آخری دور میں جو ہے دو اور اہم واقعات ہوئے جن کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ جو ہے وہ قریش پر قحط سالی کا عذاب تھا۔ اچھا، اس واقعے کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो जो हैं, उनकी जो है वो उन से रिवायत जो है हुई भी हदीस हम तक पहुंचती है। सही बुखारी में भी है ये हदीस कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत किया गया है कि जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ उनके लिए की कि खुदावंद इनको 7 साल तक कहत में मुब्तला रख, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में 7 साल तक मुस्तकिल कहत को कायम रखा था। आतै चुनाचा उन पर ऐसा सख्त कहत पड़ा कि लोगों ने भूख के मारे मुर्दार और चमड़े खाए, यहाँ तक कि जब लोग आसमान की तरफ देखते थे तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता था। ये हालत देखकर अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, ए मोहम्मद, तुम खुदा की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम खुदा की इताअत और सिला रहमी का हुक्म देते हो, हालांकि खुद तुम्हारी कौम तबाह हो रही है। इसके लिए खुदा से दुआ करो। आता है कि फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ फरमाई और बारिश हुई, जिसने कहत की मुसीबत को जो है वो दूर कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर कुरैश ने हस्बे दस्तूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। तो क़याम मक्का ही के ज़माने में खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये पेशन गोई कुरैश को सुनाई कि आइंदा इसका इंतकाम एक और सख्त गिरफ्त से लिया जाएगा। और वो गिरफ्त जो है वो बदर की लड़ाई थी। चुनाचा सूरह दुखान की जो आयत है उसमें इसी वाक़े का जिक्र है। मैं तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, उस दिन का इंतजार करो जब आसमान धुआं नुमाया करेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये निहायत तकलीफ दे अजाब है। खुदावंद ये अजाब हमारे ऊपर से हटा ले। हम मुसलमान हैं और कहाँ उनके लिए है नसीहत पकड़ना। हालांकि उनके पास एक रसूल खुल्लम खुल्ला आया, फिर इन लोगों ने उससे एराज किया और कहा ये सिखाया हुआ पागल है। हम थोड़ी देर के लिए इस अजाब को हटा लेने वाले हैं, तुम लोग इसी कदीम हालत की तरफ ऊद कर जाओगे। हम उस रोज इंतकाम लेंगे जो सबसे बड़ी पकड़ का दिन होगा। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें जो बड़ी पकड़ है वो बदर की जो है वो पकड़ है, जिसमें हम जानते हैं कि कुरैश के 70 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहन्नुम बवासिल हुए। दूसरा वाकया जो अहम वाकया मक्का के आखिरी दौर में पेश आया वो शक्कुल कमर का वाकया है, यानी चांद के फट जाने का जो हैरत अंगेज वाकया हुआ वो सीरत की किताबों में हमें मिलता है। और बाज स्कॉलर्स ने जो है, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स जो है इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीमुल शान जो है वो मुजजा करार देते हैं। और बाज स्कॉलर्स इस तरफ भी गए हैं कि कुरान मजीद ने इस वाक़े को जो है वो कुर्ब क़यामत की निशानी के तौर पर जो है वो पेश किया। और ये इस एतबार से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का नुमाया सबूत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद का यानी जो नक्शा पेश किया था और उसके हवाले से जो खबरें लोगों को दी थी, इस वाक़े ने जो है वो उसकी तस्दीक की थी। ये जो शक्कुल कमर का वाक़या है, चांद के फट जाने का वाक़या है, ये वाक़या हिजरत नबवी से तकरीबन 5 साल पहले यानी 8 नबवी के अंदर, उसके आखिर में या 9 नबवी के शुरू में जो है ये पेश आया। इस वाक़े के हवाले से आता है कि इस वक्त कुफ़ार, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, कुफ़ार जो है वो उन्होंने शेब अबी तालिब का जो मुहासरा किया हुआ था उसको 2 बरस गुजर चुके थे। और जो लूनर मंथ है उसके हवाले से चांद की जो है वो 14 तारीख थी, यानी देयर वाज फुल मून इन द स्काई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब से निकल कर जो है वो मिना में तशरीफ रखते थे। इस वक्त कुफार का एक मजमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। कुछ सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। इनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है। तो चांद आता है कि
اس نے جسٹ باہر طلوع ہی ہوا تھا، باہر نکلا ہی تھا کہ یکایک جو ہے وہ پھٹا اور اس کے دو ٹکڑے جو ہیں وہ ہو گئے. ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا. یہ کیفیت جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو. اس کے ساتھ ہی دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ باہم جڑ گئے. مشرکین نے جو ہے یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کی یہ توجہ بیان کی، اس کو ایمان لانے کو اس طرح ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا. ان میں سے کچھ آدمیوں نے کہا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تو جادو کر سکتے ہیں، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان پر تو نہیں کر سکتے. ہمیں باہر کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے یا نہیں. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ چنانچہ جب باہر سے لوگ آئے اور ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان میں سے بعض نے جو ہے وہ شہادت دی کہ وہ بھی 14ویں کے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ چکے ہیں. یہ شہادت ملنے پر بھی مشرکین قریش جو ہیں وہ دولت ایمان سے جو ہے وہ محروم رہے. اب یہ شق القمر کا جو حیرت انگیز واقعہ ہے، یہ اس بات کا سری نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فی الواقع برپا ہو سکتی ہے، اور اس کی آمد کا وقت جو ہے وہ قریب آ لگا ہے. چاند جیسا عظیم الشان قرہ جو ہے، یہ جو سیلیسٹیل باڈی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا. اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک سے دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا. پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے. یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس بنایا ہے، یہ جو سسٹم ہے پورے یونیورس کے اندر، یہ ازلی اور ابدی نہیں ہے، یہ غیر فانی نہیں ہے، یہ درہم برہم ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ستارے اور سیارے جو پلانٹس ہیں یہ پھٹ سکتے ہیں، یہ بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ یہ جو نظام عالم ہے اس کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو اور گواہ رہو. مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے. اور اسی ہٹ درمی پر سورۃ القمر جو ہے اس کی آیات جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نازل کیا، اور ان کی ہٹ دھرمی پر جو قریش کی ہٹ دھرمی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ القمر میں جو ہے وہ ان کو ملامت کیا. میں اس کی پہلی آیت دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً یوریدوا وَيَقُولُوا سحر مستمر، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. اچھا، اس واقعے کے حوالے سے یہ تو یعنی اس زمانے کے لوگوں کا رسپانس ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ڈاؤٹس جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں. اور اگر آپ اعتراضات کو دیکھیں تو دو طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ ہمیں پرائمریلی نظر آتے ہیں. پہلا یہ کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اٹس امپاسبل کہ چاند جو ہے جیسی وہ ہیوج سیلیسٹیل باڈی ہے اس کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں.
اور ہنڈریڈز آف مائلز اپارٹ جو ہے وہ چلے جائیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ آپس میں جڑ جائیں۔ دوسرا جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، ہسٹری میں اس کا ذکر آتا اور ایسٹرولوجی کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ ان کے ان اعتراضات کے جو آج کل کے جو معترضین ہیں، آج کل کے جو لوگ اس واقعے کے حوالے سے ڈاؤٹ ریز کرتے ہیں، اس کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آرگیومنٹس پیش کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس پاسبلٹی کی بات ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چاند جیسی جو ہیوج سیلیسٹیل باڈی جو ہے وہ پھٹ کر الگ ہو جائے اور بہت دور جانے کے بعد واپس باہم جڑ جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں تو شاید یعنی اس بات کے اوپر ڈاؤٹ ریز کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات ایسی تھی کہ جو شاید سمجھ میں نہ آتی، لیکن موجودہ دور میں پلانٹس کی جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں آج انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک سیلیسٹیل باڈی جو ہے وہ اپنے اندر کی والکینک ایرپشن کے باعث جو ہے وہ پھٹ جائے اور اس ہیوج ایکسپلوژن سے اس کے دو ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے سینٹر کی میگنیٹک فورس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر آ ملیں۔ دوسرے اعتراض کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لمحہ، ایک لہجے کے لیے پیش آیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں، ہے نا۔ یوزلی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ رات کو چاند نکلے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھنے لگ جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف جاتی، پہلے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے کہ لوگ اس کے منتظر ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پھر ساری دنیا میں جو ہے وہ اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس میں مختلف ٹائم زونز ہیں، دنیا کے ایک حصے میں جس وقت دن ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں رات ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں اس کے جو اپوزٹ سائڈ ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے وہ صرف عرب اور اس کی ایسٹرن سائڈ کے جو کنٹریز ہیں صرف اسی میں جو ہے وہ نکلا ہوا تھا اور ادھر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر جن ممالک میں چاند نکلا بھی تھا تو موسم بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ تمام ممالک کے اندر چاند نظر نہ آیا ہو، یا کچھ ممالک میں جو ہے وہ چاند نظر نہ آیا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کلاؤڈی ڈیز ہوتے ہیں، جب رینی ڈیز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر جو ہے وہ اسکائی کے اندر یعنی جو بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس کو آبزرو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ یعنی ہسٹری ریکارڈنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کا فن آنا جو ہے اس وقت تک یعنی یہ چیز اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئی تھی کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ریکارڈ کر لیتے اور کسی ہسٹورین کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ ہسٹری کی کسی کتاب میں ان کو لکھ لیتا۔ مولانا کہتے ہیں لیکن تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہی ایسٹرولوجی کی جو کتابیں ہیں تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی جو سپیڈ ہے، جب اس کی جو روٹیشن کا جو راستہ ہے اس میں کوئی فرق آتا، یا چاند کے جو رائز اور سیٹ ہونے کے جو ٹائمز ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ فرق میں واقعہ ہوتا۔ کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ پیش نہیں آئی، یہ سچویشن نہیں پیدا ہوئی، اس لیے قدیم زمانے کے جو اسٹرونومرس ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں، اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی کہ یونیورس میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ڈاکیومنٹ کر لیتی۔ تو میرا اور آپ کا ایز اے مسلمان جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ پورا یقین ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کو اللہ رب العالمین نے مینشن کیا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر جو ہے وہ
اس کا ذکر ہے تو میں اور آپ اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں. اور ہم اس واقعے سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے جن کے دلوں کے اندر تعصب ہوتا ہے، جنہوں نے یہ بات طے کر لی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے یعنی مخالفت ہی کریں گے، ہم جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ دل میں جگہ نہیں دیں گے، تو ان کے سامنے بڑے سے بڑے میریکلز بھی سامنے آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لاتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنرلی ان کے میریکلز کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا. اور یہ قرآن جو ہے وہ اسی لیے یعنی یعنی تمام اسکالرس کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو گریٹسٹ میریکل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ جو ہے وہ قرآن کا میریکل ہے. اس کی جو تعلیمات ہیں یہ جس طرح انسانوں کی زندگیوں کو بدلتی ہے، انسان کے کریکٹر کو جس طرح خوبصورت بناتی ہے، جس طرح یہ یعنی خیر کے دروازے کھولتی ہے، جس سوسائٹی میں اس کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ سوسائٹی جس طرح فلرش کرتی ہے، اس قرآن کی جو زبان ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، یعنی وہ خود ایک جو ہے وہ میریکل ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے. اچھا، اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو مشکل دور تھا اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ بڑا ایک انیوژول سا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے. اور وہ واقعہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کوئی فیمس پہلوان تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ یعنی مقابلے کے اندر جو ہے وہ پہلوانی کے مقابلے کے اندر ریسلنگ کے اندر جو ہے وہ ہرا دیا. اس واقعے کو کے حوالے سے آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ دین کی خاطر مکہ کے ایک نامی پہلوان سے کشتی لڑنی پڑی. اس پہلوان کا نام جو ہے وہ رکانہ تھا، اور یہ رکانہ جو ہے یہ اپنی یعنی اسٹرینتھ کے حوالے سے، اپنی سکلز کے حوالے سے، ریسلنگ سکلز کے حوالے سے جو ہے وہ سارے عرب میں جو ہے وہ اس کی شہرت تھی. ایک دفعہ وہ مکہ کسی گھاٹی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جو ہے وہ مل گیا. اس زمانے میں وہ اپنے آبائی مذہب کے اوپر، بت پرستی کے اوپر جو ہے وہ سختی سے قائم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے رکانہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور میں جس امر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ رکانہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کچھ کہتے ہو اگر میں اس کو سچ جانتا اور حق سمجھتا تو ضرور تمہاری پیروی کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تم میری دعوت حق کو قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی لڑی اور انہیں پچھاڑ دیا. انہوں نے کہا، دوبارہ لڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں چت کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 مرتبہ جو ہے وہ ہرایا. اب رکانہ کو اپنی قوت کے اوپر، اپنی اسٹرینتھ کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا، اور وہ تو یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کو ہرا سکتا ہے. اب جو وہ اس بری طرح ہارا تو اس نے گمان کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جادو کے زور سے جو ہے وہ ہرایا ہے، نعوذ باللہ. چنانچہ اس نے جو ہے وہ اپنے ہارنے پر سخت تعجب کا اظہار کیا، اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. پھر وہ بنی عبد مناف کے پاس گیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، اے بنی عبد مناف، تم اپنے ساتھی کا مقابلہ روئے زمین کے ساحروں، جادوگروں سے کراؤ. میں نے تو آج تک اس سے بڑا جادوگر، اس سے بڑا ساحر نہیں دیکھا، نعوذ باللہ. لیکن لیٹر آن آتا ہے کہ اس وقت یعنی اس وقت تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرایا، رکانہ جو ہے وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا. لیکن چند سال بعد جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ شرف اسلام سے بہراور ہوا اور صحابیت کے درجے تک پہنچا. اسی طرح کی ان یوزول یعنی پریڈکشنز کے حوالے سے، ان یوزول واقعات کے حوالے سے ایک واقعہ اور جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے، اور وہ واقعہ ہے جو رومن امپائر تھا اس کے فتح یاب ہونے کا.
اللہ رب العالمین کی مدد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی، اس حق کی دعوت کی جو ہے وہ مدد کی۔ اور اس کے اندر ایک بڑا حصہ یقیناً جو ہے وہ قرآن کی آیات تھی، جو کہ اس موقع کے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ اتر رہی تھیں، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ ڈھارس دے رہی تھیں، ان کو تسلی دے رہی تھیں کہ یہ حق ہی غالب ہو کر رہے گا اگر جو ہے وہ مسلمانوں نے استقامت دکھائی، وہ جو ہے وہ جمے رہے۔ اللہ رب العالمین ایسی صورتوں کا نزول فرما رہے تھے جس کے اندر پہلی جو قومیں گزر چکی تھیں ان کے حالات بیان کیے گئے تھے کہ کس طرح سے جو پہلی قومیں تھیں جنہوں نے انکار کیا، کیسے اللہ کے عذاب نے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا۔ تو اس کے ذریعے قریش کے لوگوں کو جو ہے وہ وارن کیا جا رہا تھا، ان کو اپنے رویے کی اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے، یا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے گریٹسٹ میریکل دیا گیا، اور جتنے بھی میریکلز ہوتے ہیں جو انبیاء کرام جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام نے جو ہے وہ میریکلز پرفارم کیے، وہ اللہ کے اذن سے ہی تھے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گریٹسٹ میریکل دیا گیا وہ قرآن کا میریکل تھا۔ اور قرآن کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جب مخالفتوں کا طوفان جو ہے وہ بالکل اپنے عروج کے اوپر تھا، اس زمانے میں سورہ روم جو ہے اس کا اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا، اور اس کی جو پہلی ہی آیت تھی وہ جو ہے وہ ایک بہت ان یوزول آیت تھی، اور ایک چونکا دینے والی آیت تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی، لوگوں کو سنائی، تو لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اٹینشن گرابنگ اور حیرت انگیز یہ آیات تھی، کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس زمانے میں دنیا میں دو سپر پاورز تھیں۔ وہ کون سی دو سپر پاورز تھیں؟ ایک رومن امپائر تھا اور دوسرا پرشین امپائر تھا۔ اور جیسے سپر پاورز کے درمیان ہوا کرتا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹھنی رہتی تھی۔ ایرانیوں کا جو مذہب تھا وہ شرک تھا، وہ آتش پرست تھے، اور اس لیے مکہ والے جو ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے، جبکہ جو رومنز تھے وہ عیسائی مذہب پر تھے اور اہل کتاب تھے۔ نجاشی بھی عیسائی تھا اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی حبشہ میں۔ تو عقیدے کی بنیاد پر نیچرلی مسلمانوں کا رجحان جو ہے وہ رومنز کی طرف تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایران نے روم کو شکست دے دی، اور جب ایران نے جو اس وقت کی سپر پاور تھی روم کو جو ہے وہ شکست دی، تو اس بری طرح شکست دی کہ اٹ واز لکنگ لائک کہ جیسے کہ رومن امپائر اب کمپلیٹلی پیرش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بہت دکھ ہوا۔ تو اس موقع پر جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ سورت جو ہے وہ نازل کی، سورہ روم۔ اور اس کے نازل ہونے کے چند ہی سالوں کے بعد کیا ہوا کہ رومنز جو ہیں وہ جیت گئے، اور جن دنوں رومنز کو
ہم سورہ روم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بیچ میں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میری جو انٹرنیٹ ہے، تو ہم اس کو واپس ریزیوم کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے، جبکہ یعنی ایک چیز امپاسبل نظر آ رہی تھی کہ رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ کبھی کھڑا ہوگا، اور جو پرشین امپائر ہے اس کو کبھی شکست ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ سورہ روم کو جو ہے وہ نازل کیا، اور اس میں ایک کے بجائے جو ہے وہ دو پریڈکشنز کی گئیں۔ ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں جو ہے وہ فتح حاصل ہوگی۔ اب بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار اس وقت موجود نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پریڈکشن بھی جو ہے وہ چند سال کے اندر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف جو ہے وہ مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں جن کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، جن کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ یا فتح کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہ آتا تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تو جو رومن امپائر تھا اس کی مغلوبیت بھی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات کو نزول ہوا تو اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو جو کفار قریش تھے انہوں نے ان آیات کا خوب مذاق اڑایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے نزدیک پریڈکٹ کر رہے ہیں ایک ان یوزول سی اور ایک امپاسبل سی چیز۔ لیکن آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا اس قرآن کی آیات پر ایسا یقین تھا کہ انہوں نے ایک کافر تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف، اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو 10 اونٹ جو ہے وہ جو ہے وہ تم مجھے دو گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر جو پریڈکشن کی گئی ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں فی بدعی سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بدعی کا جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ less than 10 سے جو ہے اس نمبر کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنی جو شرط کے جو اونٹ ہیں ان کی تعداد کو 10 سے بڑھا کر 100 کر دیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ابئی سے پھر بات کی، اور نئے سرے سے جو ہے وہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ جو فریقین ان میں سے جو غلط ثابت ہوگا وہ 100 اونٹ دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی چند ہی سالوں کے اندر اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ جو رومن امپائر تھا اس نے اپنی اسٹرینتھ ریگین کی، اور اس نے جو ہے وہ پرشین امپائر کو جو ہے وہ یعنی ہرا دیا، اس پر غلبہ پایا۔ بلکہ آپ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ جس سال جو ہے وہ رومنس نے پرشینز کو ڈیفیٹ کیا، یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ جو ہے وہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اس طرح جو دونوں پیشن گوئیاں سورہ روم میں کی گئی تھیں وہ 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے وہ اس قرآن کے اوپر، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے ایمان میں جو ہے وہ اس سیرت کی کلاسز کے ذریعے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ذریعے جو ہے وہ اس میں اضافہ فرمائے، اور میرے اور آپ کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ خوبصورت ہو، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اس میں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.